السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. Today is our Aqidah class 7. Last class was long back. So inshallah आज हम जो लास्ट क्लास में हमने देखा था उसको रिवाइज करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 18 से 21 तक किया था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है तो मैं दोबारा इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगी। देखते हैं इंशाल्लाह अगर ये पॉइंट्स रिवाइज हो जाते हैं तो फिर हम पॉइंट नंबर 22 आज स्टार्ट करेंगे, वरना फिर यहीं पर हम आज रुक जाएंगे पॉइंट नंबर 18 to 21 रिविजन के ऊपर। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 18 है ही क्रिएटेड खलqa द क्रिएशन खल्क विद हिज नॉलेज भी इल्म ही, यानी कि अल्लाह ताला ने मखलूक को अपने इल्म से पैदा किया है। तकदीर पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम इसके अच्छे और बुरे पर यकीन रखते हैं। तो हमारा मुसलमान होने के नाते तकदीर पर ईमान रखना एक अहम हिस्सा है। हर चीज़ में अच्छाई होती है। हम इसे सिर्फ बुरा समझते हैं, यानी कि हम समझते हैं ना कि जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं वो हमारे इन अकॉर्डेंस जैसा हमने सोचा हुआ है या जैसा हम चाह रहे होते हैं, अगर वो ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ऐसी है जिसको हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तो हर चीज़ में अच्छाई होती है, बस हमारे नज़रिए को बदलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए हर चीज़ अच्छी है और इसमें खैर है। ये इस पर ईमान रखना एक मोमिन के लिए बेइंतहा ज़रूरी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला का इल्म मुतलक और मुकम्मल है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ऐसी है कि जिसके इल्म में हर हर चीज़ है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है, आपके साथ जो भी मामलात पेश आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेशक हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। वो बड़ा अता करने वाला बादशाह है। तो हमें हमारे नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है और दिल से, खुशी से, इत्मीनान से हर वो चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो हालात हमारे साथ पेश आ रहे हैं या जो फ़ैसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए ले रहे हैं। वो अल्लामुल ग़ुयूब है, सब कुछ जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो नहीं जानता। तो ये हमारा ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है। हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को अपने इल्म से पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात हर हर चीज़ पर कुदरत रखती है और जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से हमारे लिए खैर का मामला है। बेशक हमें ऐसे लगे कि इसमें मेरे लिए क्या भलाई है, हमें नहीं समझ में आएगा कि इसमें हमारे लिए क्या भलाई है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों पर दिल से इत्मीनान के साथ राज़ी होना, इसमें ही बंदे की असल बंदगी है कि आप अल्लाह के फ़ैसलों को दिल से इत्मीनान से मानें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर आपका यकीन हो कि मेरा मालिक जो है, मेरा खुदा जो है, मेरे लिए जो फ़ैसला करेगा वो मेरे लिए बेहतर है। तो इस पे हमारा अक़ीदा और ईमान होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 18। अगला पॉइंट जो है वो है ही हैज़ ordained ऑल थिंग्स इन ड्यू मेजर, यानी कि इसने हर चीज़ को मुनासिब अंदाज में मुकर्रर किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ की तकदीर भी इसी ने पैदा की। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर हर चीज़ को पैदा करने वाले भी हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को एक मकदार में पैदा की है। सो अगर हम लुग़त में देखें तो तकदीर का मतलब है किसी चीज़ को मुकर्रर करना।
پیمانہ کرنا یا ٹھیک کرنا، تو تقدیر کے معنی جو ہے لغت میں یہ آتے ہیں کہ مقرر کرنا، کسی چیز کو مقرر کرنا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، کب وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو ہماری ایج جو ہے، لائف سپین ہے، یہ ایک اگزامپل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ ہم کتنے وقت کے لیے اس دنیا میں رہیں گے۔ لیکن یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم کیسے اچھی چیزوں میں یوٹیلائز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ چاہے آپ کتنا بھی اپنے آپ کو یہ دنیا میں مشغول کر لیں یا کتنا بھی دنیا کی آرام سے آرام دہ چیز اپنے پاس رکھ لیں یا کچھ بھی کر لیں، یا کتنے بھی ڈاکٹرز کو آپ اپنے سپورٹ کے اسٹاف کے جیسا رکھ لیں، چاہے کوئی ہو، لیکن آپ کو جب آپ کا وقت آ جائے دنیا سے جانے کا تو کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہر چیز کی تقدیر بھی اس نے پیدا کی ہے۔ جیسے کہ لغت میں تقدیر کا معنی کیا بتلایا گیا ہے کہ مقرر کرنا یا پیمانہ کرنا یا پھر ٹھیک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قمر آیت نمبر 49 میں فرمایا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، یعنی کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ آیت 2 سے 3 میں فرماتے ہیں الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی کہ جس نے پیدا کیا اور تناسب کیا، اور جس نے تقدیر کی اور پھر ہدایت دی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں بندوں کے لیے رہنمائی کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے متعلق ہر چیز کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جو حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ان کا بھی اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، ہماری تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا بے انتہا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزوں کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو ایک مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے پیدا کیا، اور کوئی چیز ایسی نہیں جسے وہ نہیں جانتا، اور وہ ہر چیز کی تقدیر بھی مقرر فرمائے ہوئے ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس کو ہر شے کا علم ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، شروعات سے جانتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ان چیزوں پہ ہمارا ایمان رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 18 کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا پوائنٹ ہے He has fixed their terms۔ جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، جھاڑ پہاڑ، ہر شے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جان بخشی، اس کو جو ہے ہر ایک چیز کا ایک فکس ٹرم ہے۔ جس دنیا میں بھی ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے ہم سے پہلے کتنے نہیں لوگ گزر گئے، آگے بھی اور لوگ آئیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ دنیا باقی رہنے والی تو ہے نہیں، ایک نہ ایک دن ساری دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، اور پھر آخرت کو قائم ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ دینا ہے۔ اگر ہم اس چیز کا استحضار رکھیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال پیش ہونے ہیں، ہمیں کسی بندے کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس چیز کا اگر ہم استحضار رکھیں، یا ہم جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اگر ہم اس چیز کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو کل آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ اس چیز کا اگر ہم استحضار رکھیں اس دنیا میں تو پھر یہ دنیا کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ہمیں سکون اور اطمینان ملے گا۔ جب بندہ تقدیر پر یقین کر لیتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے
بجائے اس کے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں میرے لیے کیا بھلائی ہے، لیکن جب اللہ نے میرے لیے سوچا ہوگا تو اللہ میرا سبحانہ و تعالیٰ مجھے 70 ماؤں سے بڑھ کے جانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں ایک ماں ہمیں کتنی محبت کرتی ہے، ماں کی محبت اور شفقت کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ اس کی محبت کو کسی اور چیز سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں آپ کی ماں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو پھر آپ سوچیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک بندے کو 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پاک ذات جو ہر بندے کی طرف 70 ماؤں سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بہت چاہنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ایک قدم بڑھ کے جائیں، یعنی کہ آپ اپنے دل میں ارادہ کریں کہ میں کوئی نیک کام کروں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس ارادے کے لیے بھی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ آپ جب ایک قدم بڑھ کے جانے کا ارادہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کی طرف 10 قدم متوجہ ہوگی، یعنی کہ آپ ایک پہل کریں تو اس کی ذات آپ کی طرف اتنا متوجہ ہوتی ہے، آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتی ہے۔ اسی لیے دل میں ارادہ کریں، ہر مجلس میں جب بھی آپ جڑیں تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج میں یہاں سے جو سیکھی انشاءاللہ میں اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کروں گی۔ بے شک ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سب کو جو ہے فیصلوں سے تکلیف ہو سکتی، ہمارے جو ہے ارادے جو ہے اس کے اگینسٹ ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے بالکل اپوزٹ ہو سکتے۔ ہم ٹوٹلی کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی ہمارے ساتھ کچھ اور حالات معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان والے کے ہونے کے ناطے ہمارا یہ درس عمل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے بنیں۔ یہ جتنا کہنے میں آسان ہے اتنا ہی کرنے میں مشکل ہے، اسی لیے اللہ نے اس پہ اتنا اجر رکھا ہے نا کہ جب بندہ صبر کرے تو اس کے لیے بدلہ اللہ نے جنت رکھا، کیونکہ وہ صبر کرنا بھی انتہا مشکل ہے۔ کہنا آسان ہے لیکن جب آپ کے اوپر ایسے حالات آئیں کہ آپ کو وہاں پر صبر کرنا پڑے، آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق ایک دم خلاف مرضی کام کرنا پڑے، لیکن تب بھی آپ الحمدللہ بول سکیں اور جب صبر کر سکیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دینے کے لیے جنت لکھ دے گا۔ جتنا یہ کہنا آسان ہے اتنا کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے اگر ہم اپنی سوچ کو، اپنا نظریے کو بدلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں اور اپنے دل کو اس چیز کے لیے مطمئن کریں اور سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہماری طرف ہمیشہ متوجہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو بجز اس کے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں میرے لیے کیا بھلائی ہے، لیکن جب میرے مالک نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی۔ جب ہم اس بات پر اپنے دل کو سمجھانے لگتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو صبر کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو دل میں سکون و اطمینان ہوگا۔ آپ جو بات دل سے کہہ رہے ہیں اس کو آپ کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم سب اس بات پر عمل کرنے والے بنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی معاملے پیش کر رہے ہیں اس میں جس اس کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے، ہم دل سے یہ اطمینان رکھنے والے بنیں کہ جب میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو ضرور ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ اس چیز کا آپ اپنے آپ کو استحضار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے پیدا کیا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور وہ ہر چیز کی تقدیر بھی مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں دل سے استحضار رہنا چاہیے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا فرمائی ہیں اس کو ایک مقدار میں پیدا کیا ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنے کردار پہ بھی محنت کرنی ہے۔
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है और हम जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें जाना है, तो हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को बेहतर बनाएँ ना, जो हम बातनी है, यानी कि हमारा दिल जो है वो साफ़ हो हर चीज़ के मामले में, हर बात के मामले में। हमारा जो लोगों से ताल्लुक़ात है, हुकूकुल इबाद जो होते हैं ना, कि आप लोगों के साथ अच्छाई का मामला करें। जगह-जगह हम जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं या फिर हम हदीस का मुताला करते हैं, हम देखते हैं कि जगह-जगह कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को बहुत-बहुत वज़ाहत से फ़रमाया है कि बंदे के जब अख़लाक़ अच्छे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेइंतहा खुश होते हैं। तो आज हम सबको इस चीज़ पर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमें अपने अख़लाक़ को अच्छे करना है। हमें ऐसे बन के जीना है कि हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। हमसे हर हर हम हर किसी को कोशिश हमारी ये रहे कि हम हर किसी को खुश करने वाले बने ना। आप एक अच्छी गुफ्तगू कर दें, आप एक अच्छी बात किसी को सुना दें, ये किसी को खुश करना भी एक आपके लिए सदक़ा जारिया का सबब बन सकता है। तो आप जब दुनिया को इस नज़रिए से देखें कि मेरे साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हैं और इसमें मेरे लिए बेहतरी है, और आप अपनी तरफ से भी ये कोशिश करें कि मैं हर वो काम करने की कोशिश करूँगी जिससे मेरा अल्लाह राज़ी होता है, हर वो काम से बचने की कोशिश करूँगी जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ होता है। तो फिर इंशाअल्लाह आप वैसे बन सकेंगे जिससे अल्लाह हमेशा खुश रहता है ना। यानी कि हम देखते हैं कि हम अक्सर हम लेडीज़ में स्पेशली ये आदत होती है कि चुगली, गीबत कुरान मजीद में फ़रमाया जाता है कि ये बहुत आम है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, जैसे हदीस पाक में फ़रमाया जाता है कि आप किसी का ज़िक्र उसकी गैर हाज़िरी में जब करते हो, तो ये ऐसा है कि आप उसका अपने भाई का गोश्त खा रहे हो, चबा रहे हो। तो हम नहीं चाहेंगे ना कि हमारे भाई या बहन का गोश्त हम चबाएँ, कच्चा खा जाएँ। तो इससे ताबीर किया गया है उस शख़्स का ज़िक्र करना जिसकी मौजूदगी में नहीं है, जो आपके सामने मौजूद नहीं है और आप उसके सामने उसके बारे में कुछ कह रहे हो। बजाए हो भी सकता है कि आप जो कह रहे हो वो सही हो, लेकिन तब भी वो चुगली में आता है, और अगर आप कोई ऐसी बात कह रहे हो जो वो सच भी नहीं है, तो फिर तो वो बहतान हो जाएगा, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो जाएगी। तो हर ऐसी चीज़ से हम सबको बचने की ज़रूरत है। चलें फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 20, जैसे कि मैं बता रही थी कि पॉइंट नंबर 19 से कनेक्टेड है। इसने यानी कि ही हैज़ फिक्स्ड देयर टर्म्स, यानी इसने इसकी शराइत मुकर्रर कर दी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर कर दिया है, यानी वो कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, वग़ैरह, वग़ैरह। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी मख़लूक़ हो, चरिंद हो, परिंद हो, झाड़, पहाड़ हो, या फिर आप इस दुनिया का ही क्यों ना एग्ज़ाम्पल ले लें, आप देखेंगे कि हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिए है। दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमें मरना ज़रूर है। हर शय, जो भी शय दुनिया में जानदार है, उसको मौत का मज़ा चखना है। जैसे कि कुरान मजीद की आयत फ़रमाती है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में जो भी नफ्स भेजी गई है, हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, यानी कि हर चीज़ फ़ानी है। तो हमें ये बात पे यकीन जब है कि हम हमारे लिए ना दुनिया की मुश्किलों को भी सहना आसान होगा, और हमारे लिए इस बात पर एतमाद करना भी आसान होगा, यकीन करना भी आसान होगा कि अल्लाह के फ़ैसले हमारे लिए बेहतर है। जब हम ये इस बात पर अपने आप को समझाएँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें दुनिया में भेजा है, एक मकसद से भेजा है। तो जब आप अपने दिल को इस चीज़ का इत्मीनान कराएँ ना कि अल्लाह की तक़दीर हमारे लिए, हम अल्लाह के फ़ैसले बेहतर है, और आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करने वाले बने कि मुझे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो फिर आपको दुनिया की तकलीफ़ों से
को पे सब्र करने में भी आसानी होगी, कि आपको अपना अल्टीमेट गोल याद होगा ना, कि आपको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। इस जब ये दुनिया ही फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है, तो आपका जो तकलीफ़ है या आपकी जो परेशानी है, क्या वो हमेशा-हमेशा बाक़ी रहेगी? नहीं, आज तकलीफ़ है, कल इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। इस चीज़ का आपको इंतज़ार होगा, जब आप अपने दिल को इस चीज़ से याद दिलाते रहेंगे कि मुझे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, चाहे मैं घर घर बना लूँ, या चाहे मैं गाड़ी ले लूँ, चाहे मैं कितना ज़ेवर ले लूँ, चाहे मैं कितने पैसे कमा लूँ, हर चीज़ मेरे पास, हर चीज़ दुनिया की हो जाए, लेकिन मेरा असल मकसद दुनिया में आने का क्या है? मेरा असल मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। हमारे ये दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह की बंदगी करना, और हर वो अमल करना जिससे अल्लाह राज़ी हो। साथ ही साथ जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल कर रहे हैं, तो हमें इस बात पर भी बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हम आजकल देखते हैं ना कि बहुत नेक मैं यहाँ पर एक हदीस का आपको रेफ़रेंस देना चाहूँगी। हम देखते हैं कि हदीस पाक का मफ़हूम है, एक शख़्स क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियों के साथ आएगा, इतनी सारी नेकियाँ कि पहाड़ के बराबर उसकी नेकियाँ रहेंगी। लेकिन जब उसका फ़ैसला होने लगेगा, तो होगा ये कि वो हुकूकुल इबाद में पकड़ा गया होगा, कि उसने किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ़ दी होगी, किसी को कोई हालाँकि वो नमाज़ी होगा, तहज्जुद गुज़ार होगा, रोज़े रखने वाला होगा, उसकी इतनी नेकियाँ होंगी कि वो नेक तरीन बंदों में शुमार होगा, और उसकी इतनी नेकियाँ होंगी, लेकिन जब उसने हुकूकुल इबाद यानी कि जो बंदों के हुकूक थे, उनको सही नहीं अदा किया, तो होगा ये कि हर एक बंदा अल्लाह के पास आएगा और शिकायत करते जाएगा कि फ़लाँ ने मुझे इस तरीके से तकलीफ़ दी, इसकी ये बात मुझे बुरी दिखी, इसने मुझे ऐसा किया। तो होगा ये कि होते-होते अल्लाह कहेगा कि उसकी नेकियाँ जो थी इसके खाते में दे दें। तो ऐसा होते-होते होगा ये कि उस बंदे के पास सारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएँगी। अब अब जब सारी नेकियाँ ख़त्म हो गई, तो फिर अभी और जिसका उसने दिल दुखाया होगा या किसी को तकलीफ़ दी होगी, तो वो अभी बाकी अगर रह गए, तो फ़रमाया ये जाएगा कि चलो अब इसके पास नेकी तो बाकी नहीं रही कि आप इसकी नेकी किसी और को दे दो, लेकिन उसके गुनाहें इसके ऊपर लाद दिए जाएँगे, और होते-होते ऐसा हो जाएगा कि जो नेकियों से भरा उसका पहाड़ था, वो लोगों के गुनाहों से भर जाएगा। यानी कि दुनिया में आपका तकलीफ़ सहना खाली नहीं जाएगा। आपको अगर किसी से कोई तकलीफ़ मिली है और आप उस पे सब्र करके ख़ामोश बैठ गए, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर, उसकी नेकियाँ आपको देने वाला है। तो बताना ये चाह रही थी मैं कि जितना ज़रूरी अल्लाह की इबादत करना है, जितना ज़रूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है, उतना ही अहम एक हिस्सा और पहलू हमारा जो है दीन इस्लाम का हुकूकुल इबाद पे भी है, जिसमें हम सब बहुत पीछे हैं। हमें इस चीज़ पे बहुत मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अख़लाक़ को बेहतर करें, अपने किरदार को बेहतर करें, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने नस्लों में, अपने आप के अंदर, अपने घरों का माहौल बनाएँ, दीन की तालीम करने वाला माहौल बनाएँ, हदीस का मुताल्ला करने वाले बनाएँ, अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाएँ। तभी ये इनक़लाब आ सकता है कि दिलों में गुंजाइश एक दूसरे के लिए पैदा हो सके, एक दूसरे को माफ़ करने वाला हमारा दिल बने। हम उन चीज़ों को तरजीह देने वाले बने जो हमारे लिए हकीकी मायने रखती है ना, कि जो हमें हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी के लिए कामयाबी देने वाली चीज़ें हैं, उनको हम करने वाले तभी बन सकते हैं जब हमारे पास उन चीज़ों का इल्म हो ना। और इल्म आपको कैसे हासिल होगा? जब तक आप मुताल्ला ना करें, आपके पास इल्म नहीं आ सकता। जब हम लोगों को दीन की मजलिस में जुड़ने के लिए कहते हैं, तो हर किसी के पास अपना-अपना एक एक्सक्यूज़ होता है। आप अपने आप को खुशनसीब समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में इतने सारे लोगों में आपको, आपकी इस 24 घंटे वाली ज़िंदगी में
کچھ وقت تو ایسا عطا کیا، آپ کو چوز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مجلس کے لیے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کے جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا دین، ہمارے دین میں جو ہماری جو بھی لیول پہ ہم ہیں، وہ لیول سے ہم آگے بڑھیں، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہمارے اندر اچھے اخلاق آئیں۔ یہی اس مجلس کا مقصد ہے۔ ہم یہ عقیدہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہمارے عقائد صحیح ہوں گے تو ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہی ہمارا بنیادی جڑنے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے جڑنے کو قبول فرمائے، کیونکہ فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا آج کل کی دنیا میں، ہم جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ہر کسی کے پاس اپنا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے۔ یقین مانے کہ میں خود جب کسی بھی اجتماع کے لیے، کوئی بھی مجلس کے لیے، چاہے وہ میری سیرت کی کلاس ہو یا عقیدے کی کلاس ہو، یا میں جو بھی اسلامک سیشن کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میں میری براڈ کاسٹ لسٹ میں میرے ہر کانٹیکٹ کو آلموسٹ سب کو بھیجتی ہوں۔ نیئرلی مور دین 100 120 پلس کانٹیکٹس ہیں میرے، لیکن جوڑتے کتنے لوگ ہیں؟ 5 یا 6، یا مشکل سے 3 4 یا 4 5۔ مجھے بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنی سہولیت عطا کر دی کہ ہم ایک فون کے ذریعے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے تک آپ کو دین کا علم مل سکتا ہے، آپ ایسی مجلس میں جڑ سکتے ہیں جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو، جو آپ کے لیے مغفرت کا باعث ہو۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا چیزوں میں، دنیا میں مشغول رکھتے ہیں۔ 24 گھنٹے والی ہماری زندگی صرف دنیا 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 ہی کے لیے گزر رہی ہوتی ہے، کہ ہم ان چیزوں کو پریورٹی نہیں دیتے، ہم ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے، ہم اس چیز کو اہم یا ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا ہے، انسان کا دل جو ہے نا بالکل لوہے کی طرح ہے، اگزامپل کے طور پہ۔ کیونکہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ویسے ہی انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو وہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہوتے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی باتیں نہ سننے لگے نا، تو آپ کے دل میں سیاہی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ کے دل کے اوپر اچھی باتوں کا، دین کی باتوں کا، دین کی طرف بلائے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کا دل جو ہے نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا دل اگر سیاہی سے بھر جائے، تو کوشش یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی جو مجلسیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ موقع ہے، کوشش پوری کریں کہ آپ ہمیشہ اس میں جڑیں، اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ کیونکہ جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں، آج بھی بتاؤں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر اس چیز کی بے انتہا ذمہ داری ہے کہ ہم جو سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی جنت میں جانے والے بنیں، اور دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود اپنے جانے ہوئے علم پر عمل کریں، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کو بتانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ چلیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے nothing about them was hidden from him before he created them and he knew everything they would do before he created them۔ یعنی about them یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ریفر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے جو مخلوق کو بنائی ہیں، ہر وہ مخلوق کے بارے میں کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس کے نہ ان کو پیدا کیا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ان کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ کریں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، ہر چیز اللہ کے علم میں تھی بنانے سے پہلے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کے پیمانے مقرر کر دیے تھے۔ ان اللہ قدر مقادر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ وکان عرشه علی الماء۔ ہماری تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے لکھ دی گئی تھی۔ اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس سے کئی برس پہلے، تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تقدیروں کی تخلیق کر دی تھی۔ یعنی کہ جب اس بندے کو دنیا میں بھیجا جائے گا تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں طے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ مطلق علم رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم علام الغیوب ہے، وہ ہر شے کی علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ اور اس نے ہر چیز کو مناسب انداز میں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہر چیز کی تقدیر کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہر ایک شخص کیسے پیدا ہوگا، مرے گا، اس کا رزق، اس کی عمر، ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے مقرر رکھا ہے۔ غیب کا علم یہ یقین کرنا عقیدے کا حصہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی الغیب یعنی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے، جیسے کہ ہم انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جن و انس ہو، ہر کسی کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا ہے، ہم صرف اسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ ہم وہ باتیں نہیں جانتے جو عالم برزخ میں ہو رہی ہے۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اتنا علم ہے، اتنی ہی چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں جتنا ہمیں حدیث سے یا قرآن سے ملتا ہے کہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس فیملی ممبر کو جس کو ہم دفنا کر آئے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ وہ نیک بخت تھا یا بدبخت تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کے ساتھ خبر میں کیا حشر ہو رہا ہے؟ کیا ہم ان سب چیزوں کو جان سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے کیا آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آنے والا فیوچر؟ ہم بہت سارے پریڈکشنز کرنے لگتے ہیں نا، کہ میں ایسا کروں گی تو ایسا ہوگا، ویسا کروں گی تو ایسا ہوگا۔ یہ سب ہمارے پریڈکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل جدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ آگے حالات پیش آنے والے ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ہے، غیب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مبارک ہستی اور مبارک ذات کے بارے میں بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبیوں نے بھی وہی آپ سے گفتگو کی، آپ کو بتایا جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ وہی بات کہتے تھے جو اللہ نے ان سے کہنے کے لیے کہا ہے نا۔ تو ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، کسی کو اس دنیا میں غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کا فتنہ ہے، کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے فتنے اس زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، لیکن آپ جب تک اپنے گھروں کا ماحول، دین کا ماحول نہ بنائیں گے،
آپ کی نسلوں میں دین باقی رہے گا، برقرار رہے گا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ آج کل آئے دن نت نئے فتنے اتنے آ چکے ہیں حیدرآباد میں، اسپیشلی وہاں پر، یہاں پر بھی ہے بہت جگہ، دنیا بھر میں ایسے بہت سارے لوگ ہو چکے ہیں جو دین میں بٹوارے اور فرقہ پرستی جو ہے عام کر رہے ہیں، جیسے کہ شکیل بن حنیف ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ایسے ہی بہت فرقے ہیں جو حیدرآباد میں بھی پنپ رہے ہیں۔ تو ہم ان سب نت نئے فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا اور سچا علم ہوگا، تو کوشش کریں کہ آپ ان سب چیزوں کو سمجھیں کہ کتنی ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے والے بنیں۔ جو لوگ ان امور پر بات کرتے ہیں انہیں عراف کہتے ہیں، اور جو شخص عراف میں جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، صرف اس شخص کے پاس جانے سے۔ یعنی کہ ایسا کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کا علم ہے، اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کس کی؟ اس شخص کی جو ایسے شخص کے پاس جائے اور اس کو حقیقی یعنی کہ جینوئن سمجھے۔ تو یہ سوچیے کہ جو اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ وہ غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص عراف میں جائے اس اور اس کی کہی ہوئی بات پر ایمان لے آئے تو اس نے شرک کیا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کوئی کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ مجھے غیب کی چیزوں کا علم ہے، اور کوئی اگر اس میں یقین کر لے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یا اس کو تصدیق کر لے، تو پھر گویا وہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ آپ نے کسی اور کو بھی اس درجے پر لے آئے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم جانتے ہیں کہ غیب کا علم ہے، آپ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی کسی اور کو بھی غیب کا علم ہے، تو پھر جو ہے آپ نے گویا شرک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے صرف غیب کا علم، یہ چیز پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے اس کے کچھ حصے جس پر چاہا نازل فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان حقیقی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مناسب سمجھا اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، اور اپنے نیک بندوں کو بھی عطا فرمایا۔ جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ میں میرے اس بندے کو اس علم کا کچھ حصہ عطا کروں، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھنے والے ہیں نا۔ تو یہ بات ہے جس پر ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر، اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر کوشچن آتا ہے نا ہمارے دماغ میں، ہم جب سوچنے لگتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے تقدیر کے فیصلے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے کر دیے ہیں، تو پھر ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو ہم کریں گے، تو کیا ہمارے پاس آزادانہ اختیار ہے، یعنی کہ فری چوائس، ہم اپنی زندگی کو کیا اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جزا اور سزا کا تصور کیا ہے، یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کیا تصور ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں۔ تو اس کی میں وضاحت کرنے لگی ہوں کہ مثال کے طور پر ایک اسکول کا استاد ہے، اور وہ اسکول کے تمام طالب علم سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہت جلد امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اور فلاں طالب علم فیل ہوگا، فلاں طالب علم پاس ہوگا، اور یہ طالب علم پہلا ہوگا، اور یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر
یہاں پر جو طالب علم فیل ہوا وہ استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے محنت نہیں کی اور وہ غفلت کا شکار تھے، اس وجہ سے وہ فیل ہوا نا۔ کہ یہاں پہ بتانے میں یہ لگی ہوں کہ اگر کوئی استاد ہے اسکول کا اور وہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ فلاں فلاں اسٹوڈنٹ پاس ہوگا، فلاں فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پاس ہو رہا ہے وہ اس کے کہنے کی وجہ سے پاس ہوا، یا وہ جو فیل ہو گیا اس کے ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے فیل ہو گیا، نہیں بالکل نہیں ہے۔ جدہ سے مدینہ، مدینہ سے جدہ جاتے آتے رہے 5 اور اتنے گیٹس ہے کیا وہ عورت ایسا تو جو ہے میں یہ بتانے لگی تھی آپ سے کہ کیا بتا رہی تھی میں، سوری، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کوشش کریں پلیز کہ آپ میوٹ پر رہیں، کیونکہ پھر جو میں کہہ رہی ہوتی ہوں وہ مس ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ بتانے لگی تھی کہ اگر کوئی ٹیچر ہے ہمارے اسکول کا اور وہ بچوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بچہ پاس ہوگا، فلاں فلاں اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا، اور جب نتیجے آتے ہیں، جب ریزلٹس آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کا پریڈکشن بالکل کریکٹ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ کے بارے میں ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے گا وہ پاس ہو گیا، اور جو فیل ہوگا وہ فیل ہو گیا۔ لیکن کیا وہ فیل اس لیے ہوا کیونکہ ٹیچر نے کہا؟ نہیں، بلکہ اسی لیے کیونکہ ٹیچر کو اس کے پچھلے پڑھنے کے طریقے انداز سے اور پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے محنت نہیں کرتا، اور وہ جو فیل ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس کی اپنی غفلت کا شکار تھا اور اس نے محنت نہیں کی۔ اسی طریقے سے اگر دو ٹیم ہے، ٹیم اے اس لیے نہیں، تو دو ٹیمز ہیں، امیجن کریں کہ ٹیم اے ہے اور ٹیم بی ہے، اور کوچ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹیم اے کل کے میچ میں جیتے گی اور ٹیم بی نہیں جیت سکتی کیونکہ وہ اتنے محنتی نہیں ہے، یہ ٹیچر کا پریڈکشن۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب میچ ہوتا ہے تو ٹیم اے جیت جاتی ہے، ٹیم بی ہار جاتی ہے، لیکن کیا یہ ٹیم بی اسی لیے ہاری کہ ٹیچر نے کہا، اور ٹیم اے اسی لیے جیتی کہ ٹیچر نے کہا؟ نہیں، بلکہ ٹیم اے اسی لیے جیتی کیونکہ اس نے محنت کی، اور ٹیم بی اسی لیے ہاری کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی پریڈکشن دے رہا ہے تو اس کا پریڈکشن اس چیز کے بیسس پہ ہے کہ وہ اس کے پاسٹ ایکسپیرینس کو جان رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بندے کو نیک بخت یا بدبخت لکھا ہے، مقرر کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علام الغیوب ہے نا، کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ اللہ کے علم ہے، اسی لیے ویسا لکھا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ نے ہمیں اختیار بھی تو دیا ہے نا کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکی کرنے والے بنیں۔ اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا نا کہ ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں، ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو چنتے ہیں، نیکی کو چنتے ہیں یا برائی کو چنتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس میں بھی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ چلیں ایک اور مثال یہ ہے کہ جب ایک استاد جانتا ہے کہ ایک طالب علم وقت کا بہت پابند ہے، اور استاد کہتا ہے کہ اگلی کلاس میں طالب علم ٹھیک 6 بجے کلاس میں داخل ہوگا، اور اگلی کلاس میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام 6 بجے طالب علم وہاں موجود تھا کہ ٹیچر نے ایسا کہا۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کا اظہار ہے۔ اس چیز پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کا اظہار ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں کوئی خلی یا خلش نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا کریں گے، اس لیے اس نے اسے اپنا مکمل علم کی بنیاد پر لکھ دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ میں کیا بتانے لگی ہوں، کہ جب اللہ نے تقدیر لکھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بنیاد پہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے نا، کہ آگے وہ بندہ کیسا ہوگا، کیسا کرے گا، کیسا رہے گا۔ جیسا ٹیچر پریڈکٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے سے ہی ٹیچر تو اس لیے پریڈکٹ کر رہا ہے کہ اس نے دیکھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ پریڈکٹ کر پا رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایون بیفور we do that particular thing، ایون بیفور ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہماری تقدیر لکھی، کیونکہ علام الغیوب ہے، اللہ جانتا تھا کہ ہم جب دنیا میں آئیں گے تو ہم کیسے رہیں گے، کیسے حالات پیش آئیں گے۔ لوح محفوظ ہے جہاں پر اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا، جہاں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ یہ متشابہت میں سے ایک ہے، یعنی کہ اللہ کے متشابہات، یعنی کہ جو چیز اللہ کے قدرت میں ہے اس میں سے ایک یہ ہے، بے انتہا ہمارا علم ہے، ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیز لکھ دی ہے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیسا لگتا ہے، کہاں ہے وغیرہ۔ ہم نے بہت بار لوح محفوظ کے بارے میں سنا ہے نا، کہ لوح محفوظ وہ ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا، ہر کسی کا فیصلہ کر رکھا ہے، لکھ دیا ہے۔ ہم نے صرف اس کے بارے میں سنا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسا دکھتا ہے، کہاں پر ہے۔ تو اس کی وضاحت میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین کیا ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پر اطمینان رکھنے والے ہوں گے۔ اور آزاد مرضی انتخاب کا تصور کیا ہے، یعنی کہ فری چوائس آف ول، یعنی کہ کیا آپ زندگی اس طریقے سے گزار سکتے ہیں جیسی آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد مرضی عطا کی ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں فری چوائس دی ہے، ہمیں ایک انتخاب دیا گیا ہے اور ہم اپنی آزاد مرضی سے انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم چوز کرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی بھی چیز کو فورس نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام بھی جو ہمارے صحابہ کرام نے اتنی محنتیں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر محنت کی ہے، تو اسلام تلوار کے زور پہ پھیلنے والا دین نہیں تھا۔ اسلام کسی کے اوپر فورس نہیں کیا گیا، اسلام میں بھی کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آپ کو فورس نہیں کیا گیا، آپ کو بس بتایا گیا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، ان کے کرنے سے آپ کے لیے فائدہ ہے، ان کے کرنے سے آپ کے لیے نقصان ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے ہمیں کبھی فورس نہیں کیا گیا۔ تو یہاں فری چوائس آف ول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ نے اختیار دیا ہے چوز کرنے کا، کہ آپ اپنے لیے اچھا چوز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس چیز کو چوز کرتے ہیں نا، کہ نیکی کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں یا برائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم جو انتخاب کریں گے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم اس کے مکمل علم سے کیا انتخاب کریں گے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی سے باہر ہیں، اور وہ ہم پر مسلط نہیں کیے گئے نا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی کے فورس میں آ کے نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے کام کرنے پر جزا ہے اور برے کام کرنے پر سزا ہے۔ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یہیں پر آتا ہے کہ آپ اگر اچھے کام کریں گے تو آپ کے لیے جزا ہے، ریوارڈ ہے، اور اگر آپ برے کام کرنے والے بنیں گے تو پھر آپ کے لیے سزا ہے۔ نیکسٹ کوشچن جو ہمارے دلوں میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہے، کیا تقدیر بدل سکتی ہے یا بدلی جا سکتی ہے؟
اور اسی طرح جو طالب علم اول آیا اور وہ استاد کے ایسا کہنے کی وجہ سے اول نہیں ہوا، بلکہ اس لیے کہ اس نے محنت کی۔ ٹیچر نے یہ بات محض اس لیے کہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کون کون سخت محنت کرنے والا ہے، اور اس نے پہلے بھی امتحانات ٹیسٹوں کے نتائج دیکھے تھے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے اور دوسرا شخص اس پر کتاب لکھے، اسے سیرت کہتے ہیں، یعنی کہ بائیوگرافی کہتے ہیں نا۔ کتاب کا مصنف یعنی کہ جو لکھنے والا ہے اپنی زندگی سے سب کچھ جمع کرنے کے بعد اس شخص کے بارے میں لکھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کی بائیوگرافی لکھے تو اس کے بارے میں ساری 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 تفصیلات وہ جان کے ڈھونڈ کر وہ لکھنے لگتا ہے، رائٹ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابیں، یعنی کہ جو ہم لوح محفوظ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابیں ہمارے وجود میں آنے سے پہلے لکھ دی تھی۔ تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیسا علام الغیوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ہر چیز کا فیصلہ کر رکھا ہے، طے کر رکھا ہے اور لکھ رکھا ہے، لکھ دیا ہے۔ کیوں لکھ دیا ہے؟ کیونکہ اسے مستقبل کا علم تھا، مکمل علم تھا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آگے آنے والے کیسے حالات ہوں گے، ہر چیز کا مکمل علم تھا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دو ٹیمیں کرکٹ میچ کھیل رہی ہیں، ایک ٹیم اے ہے اور ایک ٹیم بی ہے۔ وہاں ایک کرکٹ ماہر ہے جس کا بہت تجربہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹیم اے جیتے گی، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے دو حصے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی، ایک مبرم اور یہ قطعی یا حتمی ہے، یا مقررہ یا غیر مشروط ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے معلق، یعنی کہ تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک ہے مبرم، دوسرا ہے معلق۔ معلق اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ لٹکنا، تقدیر کے حوالے سے۔ اس کا مطلب مشروط معلق ہے، یعنی کہ ایک کنڈیشنل ہے، ایک انکنڈیشنل ہے۔ تو یہ جو مبرم ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اور معلق جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، کہ وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑ لیں۔ یعنی کہ ہمارے حدیث کے پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہم سے توڑے اسے جوڑو، جو ہم سے رشتہ داروں میں جو ہم سے دور جانے لگے ہم ان سے بھی رشتہ جوڑ کر رکھیں۔ تو ایسا کرنے سے جو ہے آپ کی عمر درازی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایون تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایج مقرر کی رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چینج بھی کر سکتا ہے آپ کے نیک اعمال کے ذریعے۔ جیسے کہ پتہ ہے، یہ بھی چاہتا ہے نا کہ جب ہم پیرنٹس کی بہت زیادہ عزت کرنے والے بنتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کرنے والے بنتے ہیں، ان کو خوش کرنے والے بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عمروں میں اضافہ فرماتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اولاد جب آپ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، تو آپ کی عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میری تقدیر کے کچھ حصے مشروط ہیں، وہ کسی چیز پر منحصر ہیں، جبکہ کچھ حصے غیر مشروط ہیں، یعنی کہ انکنڈیشنل ہیں، وہ ضرور ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ماں کے پیٹ میں 40 دن میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت تک وہ گھڑا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اتنی ہی مدت کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جسے 4 چیزیں لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے
یعنی نئی مخلوق کے اعمال، اس کی روزی، اس کی تاریخ لکھ دے یعنی کہ ایج، اور چاہے وہ دین میں برکت والا ہو یا بدبخت ہو. تو یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. پہلی چیز کی اعمال کیسے کریں گے، یعنی نئی مخلوق جو بھی پیدا ہو رہی ہے اس کے رزق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے. دوسرا اس کی ایج لکھ دی جاتی ہے. اور چوتھا جو ہے اس کے دین میں نیک بخت ہو گیا یا بدبخت ہوگا، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. چلیں ابھی کچھ اور پوائنٹس کافی باقی رہ گئے ہیں اس کے متعلق، لیکن آج میں یہیں پر بات کو مکمل کرتی ہوں. انشاءاللہ ہم یہ مبرم اور معلق جو تقدیر کے 2 حصے ہیں کہ ایک کنڈیشنل ہے اور ایک انکنڈیشنل ہے، اس کے بارے میں ہم وضاحت کر رہے تھے. لیکن کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے تو میں آج کلاس کو یہیں پہ وہ کر دوں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم یہی پوائنٹ سے اور یہی پوائنٹ جس معلق اور مبرم تقدیر ہے اس کے بارے میں فردر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ یہ نیت کریں کہ آپ نے جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے اور اپنی جانی ہوئی بات دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا والا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید یہ کرتی ہوں کہ جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ کے لیے کلیئر ہوں گے. اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کی وضاحت کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ جڑنے کے لیے. اللہ حافظ.